5 साल का वीज़ा है, 60 मंथ्स का वीज़ा लगता है और हर 2 साल बाद इनको या तो एक एग्ज़िट करना होता है या वहीं पर एक फॉर्म सबमिट होता है, 2-2 साल बाद इसका ना रिन्यू एक्सटेंशन होती है रिन्यूअल, 2-2 अच्छा साल अच्छा की। अच्छा। वीज़ा 60 मंथ्स का लगता है, जैसे विज़िट वीज़ा नॉर्मली हम पाकिस्तान के जब हाँ, हम अमेरिका के लिए हम पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा लगता 5 साल का है, बट मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, बट 6 महीने से ज़्यादा हम एक वक़्त में स्टे नहीं कर स्टे सकते। नहीं कर सकते, 6 मंथ बाद एग्ज़िट करें फिर एग्जिट वापस फिर आएँ। वापस आए, हाँ। ऐसे ही इन्वेस्टर वीज़ा में 2 इयर्स का स्टे है कि आप 2 साल वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद आप या तो एग्ज़िट करेंगे या वहाँ पर एक फॉर्म फाइल होता है वो फाइल करेंगे, फिर ये 2-2 साल और लाइफ़ टाइम के लिए ऐसे इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते एक्सटेंड हैं। हो सकता है, जी, ओ। आप यूँ अंदाज़ा लगाएँ कि अमेरिका में 5 साल के वर्क राइट्स मिल जाएँ, तो एक शख्स ऑफ कोर्स अच्छा खासा कमा सकता है। आपको वीज़ा फाइलिंग के लिए पहले लोगों को 1.5 साल, 2 साल वेट करना पड़ता था। पिछले 3 महीने से वो 0 डे बैकलॉग हो गया है। ओके। इट मीन्स कि जैसे उनकी पिटीशन अप्रूव होगी, इमिग्रेंट वीज़ा इमीडिएटली अवेलेबल है। दे कैन अप्लाई फॉर द सेकंड स्टेप जो कि काउंसलर प्रोसेसिंग है। वो हमने मिस कर दिया कि अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या आसानी है? वो देखेंगे स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में ओके। अगर वीज़ा डिनाई हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ वो फीस 100% रिफंड कर देती हैं। सो दे शुडंट बी फियर अबाउट इज़ ओके। स्केयर्ड अबाउट दिस ओके। थिंग। दूसरा ऑप्शन ये कि जो लोग इमिग्रेंट वीज़ाज़ पे लेट्स से एलिजिबल नहीं हैं, वो क्या करें? बजाय कि वो कंसल्टेंट्स को 50, 60, 70 लाख या बाज़-औक़ात वो कुछ कंट्रीज़ के लिए पूछ रहे थे, मैं इस कंट्री में वर्क परमिट, इस कंट्री में वर्क परमिट दिलवा दें, यूरोप में फ़लाँ कंट्री में ये वो। तो एक ऑप्शन इफ़ दे कैन अफोर्ड, अमेरिका का एक इन्वेस्टर वीज़ा है, E2 वीज़ा कैटेगरी, E1, E2, E2 कैटेगरीज़ हैं। पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका के ट्रीटी कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है, सो हमारे लिए अवेलेबल है ये वीज़ा। उसमें ये है कि इनको ऑल्दो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक सेफ़ लिमिट 80,000 से 120,000 डॉलर्स, मतलब ये कि 2.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़, 4 करोड़ तक कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पर। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि इनके जो इनकम का सोर्स वो इन्होंने शो कराना होगा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, और जस्ट $315 फ़ीस है उसकी वीज़ा की यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी। मसलन तो उसमें 2 ऑप्शन हैं, इधर या तो ये वहाँ पे कोई रनिंग बिजनेस बाय करते हैं, ओके। प्रोक्योर करते हैं, पार्टनर हो सकते हैं कि 50% कोई और पार्टनर हो, या 50% पार्टनरशिप में ले लें। अदरवाइज़ ये भी है कि अपना नया बिज़नेस कोई वहाँ पे कंपनी बनाए, बिज़नेस नया आइडिया नया इंट्रोड्यूस करें और उसकी बेसिस पर यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई ये करें। भी पहले बताना होगा क्या करेंगे जाके जी, वहाँ ये पे? बताना होगा क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन में यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मैं ये बिज़नेस करने पूरा जा रहा बिजनेस मॉडल, हूँ। जी पूरा हाँ, बिज़नेस प्लान मॉडल। पूरा करना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, ओके। वो है। ओके। और उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें भी स्पाउस और बच्चे, उनका साथ वीज़ा लगेगा। साथ लग सकता है, बच्चों की ओके। एजुकेशन फ्री है। एक ओके। चीज़ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्पाउस को वर्क अलाउड है। अच्छा, उनको शी कैन या वर्क समझे, एज़ वेल, या ओके। और इधर शी कुड बी द शी इन्वेस्टर, हाँ, ही कैन वर्क। ही कैन वर्क व्हाटएवर, हाँ, या और या ही कैन डू या अदर जॉब, या मतलब या उसके अलावा जी, जो आप जी, बिज़नेस करना जी, चाह रहे हैं, जी। इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उसके जो अलावा कहीं भी इन्वेस्टर है वर्क, वो सिर्फ़ बिज़नेस कर सकेगा, बट स्पाउस को वर्क अलाउड होगा, वर्क सिर्फ़ अलाउड जो भी स्पाउस है, को। जी, एनीवन, एनीवन, जी हाँ, एनीवन। जी हाँ। वो करते हैं। अब ये 5 साल का वीज़ा है, 60 मंथ्स का वीज़ा लगता है और हर 2 साल बाद इनको या तो एक एग्ज़िट करना होता है या वहीं पर एक फॉर्म सबमिट होता है, 2-2 साल बाद इसका ना रिन्यू एक्सटेंशन होती रिन्यूअल, है अच्छा 2-2 अच्छा साल अच्छा की। अच्छा। वीज़ा 60 मंथ्स का लगता है, जैसे विज़िट वीज़ा नॉर्मली हम पाकिस्तान के जब हम अमेरिका के लिए हम पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा लगता 5 साल का है, बट मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, बट 6 महीने से ज़्यादा हम एक वक्त में स्टे नहीं कर स्टे सकते। नहीं कर सकते, 6 मंथ बाद एग्ज़िट करें फिर एग्जिट वापस फिर आएँ। वापस आए, हाँ। ऐसे ही इन्वेस्टर वीज़ा में 2 इयर्स का स्टे है कि आप 2 साल वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद आप या तो एग्ज़िट करेंगे या वहाँ पर एक फॉर्म फाइल होता है वो फाइल करेंगे, फिर ये 2-2 साल और लाइफ़ टाइम के लिए ऐसे इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते एक्सटेंड हैं। हो सकता है, जी। ओके। और दूसरा ये कि अगर आप इसी वीज़ा की बेसिस पर भी आप जो मैंने पहले प्रोग्राम बताए जैसे NIW EB2 है, EB3 है, उनके थ्रू ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। E2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, बट अदर जो वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ हैं उनके थ्रू ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ पीपल कैन अफोर्ड, आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका में 5 साल के वर्क राइट्स मिल जाएँ, तो एक शख्स ऑफ कोर्स अच्छा खासा कमा सकता है। किसी बिल्कुल को सर, आपको पैसे बिल्कुल देने सर। की, उसमें एक अहम बात है आप किस एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को वो पैसे देने की, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, हाँ, आपने सोर्स ऑफ इनकम शो करना है। वंस यू गेट देयर यू विल बी ब्रिंगिंग मनी ओवर देयर वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए, बैंक के ज़रिए प्रॉपर चैनल से आप पैसा मंगाएंगे
اور وہاں پر ان کو پیمنٹ کریں جہاں اپنے بزنس کے لیے کرنی ہے اینڈ گو ود دیٹ. It's around 4 years you're into this business award. بیسیکلی یہ اگر ہے تو 5 ایئر کا ویزا. نہیں, اگر you are into this business yes, it's been 4 years. جی 2022 سے 22 سے. I'm doing this آپ thing, کے yeah. پاس جو سارا کچھ آتا ہے, لوگ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں تاکہ یہ بھی ایک چیز سے ان کو پتہ اچھا چلے کہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ مس کیلکولیشنز یا غلط افراد کے پاس چلے جانا ایک پہلا فیکٹر وہ ہے. دوسرا دیکھیں ہمیں آپٹیمسٹک ضرور رہنا چاہیے. میں ایک چیز مسلسل ہمیں جو فیل ہوتی ہے کہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے پوٹینشیل کو. بہت سے افراد جن کے بہت بہتر پوٹینشیل ہے کوالیفائی کرنے کا امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز کے لیے بھی, EB1 EB2, کئی بار بات ہوتی ہے ان کو یقین نہیں آتا, جب اپروول کے بعد ان کو یقین آتا ہے. وی ہیو ڈن دیٹ. پہلی چیز یہ کہ ہم انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں خود کو. اچھا پہلی اچھا, آئی چیز تھاٹ کہ ہم لوگ اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں, ہم انڈر اسٹیمیٹ we have to be, ہمیں اچھا بیلنس کرنا ہے. اچھا, اسپیشلی جو دیکھیں جو ایکڈیمیا کے لوگ ہیں, ہم ریسرچرس ہم ہیں, کسی یا وہاں پہ ہمارا مانتے ہی جو نہیں. مطلب جو PhD پرسن ہے آلریڈی ہی ہیز ڈن اے گڈ جاب, ڈگری لے لی ہے, اتنا سا ایکسپیرینس, ورک ایکسپیرینس ہے, لیٹس سے ریسرچ ہے, پبلیکیشنز ہیں, گڈ پروفائل, آلریڈی گڈ پروفائل ہے. سو اب وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے. یہ پروگرام بنایا اس لیے گیا کہ تاکہ ٹیلنٹڈ پیپل وہاں پہ آ سکیں. سو دے شوڈ بی کانفیڈنٹ. جو آپ دوسرے بتا رہے کہ لوگ جو اوور کانفیڈنٹ ہیں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس میں یہی دیکھنا ہے کہ ہم پہلی بات یہ کہ آیا میں نے مائنڈ بنایا کہ میں اس پروگرام کے لیے اپلائی کروں. آئی شوڈ سی ادھر آئی کین کوالیفائی ود دا کرنٹ کریڈینشیل. اگر نہیں تو آئی شوڈ بیٹر بی امپروونگ مائی پروفائل. 6-8 مہینے, سال, 4 مہینے لگتے ہیں میں اپنی پروفائل کو امپروو کروں, اس کے بعد اپلیکیشن فائل کروں. جو شارٹ کمنگز مجھے لگ رہی ہیں اس ڈاکومنٹیشن میں وہ سارے باکسز ٹک کروں, اس کے بعد پھر میں اس کے بعد رادر دین یہ, کیونکہ ان کے لا کے اگر ایک دفعہ اگر باؤنس ہو گیا یا ریجیکٹ ہو گیا اس کو کوئی مسئلہ نہیں. امریکہ کا یہ بڑا پروگرام ہے, جتنی بار بھی اگر کوئی ڈینائی ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم نہیں. ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آل ٹوگیدر ایک ٹیم میں, اور کسی کے پروگرام کے ڈینائل کا کسی اور پروگرام پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر میری پروفائل کسی پرسن کے اپلیکینٹ کی اگر وہ اسٹرانگر ہے, ٹھیک بنا, اس کو اسٹرانگر بنائیں, تب اسٹیپ ایک ان کا یہ ضرور ہے ان کے لا کے مطابق جو فرسٹ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے وہی کی کور اپلیکیشن سمجھ جاتی ہے, بعد میں اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکتی. ایک بار اپلیکیشن چلی گئی ان کے پاس چلی گئی, اب پھر آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. سو اٹس بیٹر جو بھی بیسٹ پاسبل, ہاں بس پہلے کر دیں جو بھی ہے بیسٹ پاسبل فائل کرنے سے پہلے. یس, کوئی چیزیں مس نہ ہو, کوئی امپورٹنٹ سیگمنٹ مس نہ ہو. سو what they are doing, اسی ماڈل کو, امریکہ کے اس ماڈل کو UK نے گلوبل ٹیلنٹ ویزا کا نام دیا ہے, آسٹریلیا نے نیشنل انوویشن ویزا کا نام دیا. اب یہ ماڈل ادر کنٹریز بھی کاپی کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ تھنگ ان دس ماڈل یہ ہے کہ یہ واقعی ٹیلنٹ کو موقع دے رہی ہیں irrespective آف دا نیشنلٹیز. انڈیا کا ضرور ہے 12 سال کا بیک لاگ ہے انڈینس کے لیے NIWB2 پروگرام میں. EB1 میں ان کا تقریباً 4 سال کا بیک لاگ ہے کہ ان کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. بس اس کی ایک وجہ کہ وہ شاید وہ پہلے کافی انڈینس وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. چائنیز کے لیے کہ انہوں نے NIWB2 پہ کوئی تقریباً 3 سال کا بیک لاگ رکھا ہوا ہے, اور EB1 پہ بھی ایسے ہی ہے, تقریباً 2 سے 3 سال کا بیک لاگ ہے, تقریباً few months plus minus. So پاکستان کو انہوں نے جو ان کے ادر وہ they call it all chargeability areas, پاکستان اس لسٹ میں شامل ہے جس میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے. NIWB2 میں 3 مہینے پہلے تک 3 months before تقریباً 1.5 سے 2 سال کا بیک لاگ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی پہلا اسٹیپ جو پٹیشن ہے وہ فارم I-140 وہ اپروو ہو بھی چکا ہے, وہ چاہے مہینے میں بھی اپروو ہو گیا, آپ کو ویزا فائلنگ کے لیے پہلے لوگوں کو 1.5 سال 2 سال ویٹ کرنا پڑتا تھا. پچھلے 3 مہینے سے وہ 0 day بیک لاگ ہو گیا ہے. اٹ مینس کہ جیسے ان کی پٹیشن اپروو ہوگی, امیگرینٹ ویزا امیڈیٹلی اویلیبل ہے, دے کین اپلائی فار دا سیکنڈ اسٹیپ جو کہ کونسلر پروسیسنگ ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ کے اندر موجود ہیں سیکنڈ اسٹیپ کو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی میں جیسے بتایا کہ جو ایج لمٹ کا اپلیکینٹ ہے کوئی وہ نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے جو ہے فی اسٹرکچر مینشن کیا ہوا ہے سیکنڈ اسٹیپ کے لیے اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ کے لیے. 14 to 79 ایج بریکٹ والوں کے لیے جو فیس ہے وہ $40 ہے, $1440 پر پرسن, اور 79 سے ابو یا 14 سے کم والوں کے لیے $950. دیٹ انڈیکیٹس کہ 79 سے اوپر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. جی, اور گرین کارڈ ملنے کے بعد یہ ہے کہ اگر پاکستان میں لوگ موجود ہیں یہاں میں جو گرین کارڈ ملے, ہم کچھ پاز کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں لیٹر.
امیگرینٹ ویزا گرانٹ ہونے کے بعد امریکن ایمبیسی میں جب انٹرویو ہوتا ہے اور امیگرینٹ ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی میں جو امیگرینٹ ویزا انٹرویو ہونے اس میں کویشچنس کون سے ہوں گے, ہم کیا ویری بتانا ہے امپورٹنٹ کیا ویری نہیں بتانا. امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ. سو نارملی یہ کہ یہ 10 سے 15 منٹ کا انٹرویو ہوتے ہیں اور ہارڈلی 20 منٹس کا. سو اس میں آفیسر یہاں پر صرف امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں ہی امیگرینٹ ویزا انٹرویو صرف امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کسی کونسلیٹ میں نہیں پاکستان ہوتا. میں نہیں ہوتے, یا جو پاکستانی جس بھی کنٹری میں ہوں گے وہاں جو امریکن ایمبیسی یا کونسلیٹ ڈیل کرے گی وہاں جائیں گے امیگرینٹ ویزا انٹرویو کے لیے. اور آفیسر نارملی یہ کرتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اب مثلاً آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, ریسرچر ہیں, جاب کر رہے ہیں, اچھا جاب کیسی کر رہے ہیں, اسپاؤس اور بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, اسپاؤس سے پوچھ لیں گے آپ کیا کرتی ہیں یا کرتے ہیں, بچے بول سکتے ہیں, بڑے ہیں, کچھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ان سے بات وہ کریں گے, ہیلو لیول کیا ہے ہاں جی وہ کر لیں گے. ایکچولی دے وانا سی جو نو کریمنل ریکارڈ ہم نے یا برتھ سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹس ایوری تھنگ وہ اوریجنل ہیں, اینڈ دا فیسز دا پیپل جنہوں نے اپلائی کیا وہی ہے ان کو ریلیونٹ دیکھنا ہے چاہتے ہیں. ریلیونٹ ہاں ہے. جی یہ پوچھیں گے اوکے آپ امریکہ کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹ نیوٹرل پروگرام ہے, کسی بھی اسٹیٹ میں جا کے رہ سکتے ہیں. اوکے آگے کیا پلانز اوکے ہیں, اچھا جی یہ کسی بھی یا اسٹیٹ کسی بھی اسٹیٹ اوکے سے اوکے اسٹیٹ نیوٹرل پروگرام ہے. سو آپ کہاں جائیں گے, کس اسٹیٹ میں رہیں گے, اچھا جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا کس کے رہے ہیں, پاس جا رہے ہیں. تو کوئی دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, تھنگس لائک دیٹ, اور آگے کیا پلانس کیا ہیں. سو نارملی آئی ڈو ریکمینڈ پیپل کہ جو امیگرینٹ ویزا انٹرویو سے پہلے بہتر ہے کہ وہ کچھ جابس کے لیے بھی اپلائی کریں, امریکہ میں جابس کے لیے اپلائی کریں, اور کچھ بہتر ہے وہ پرنٹ کر کے ساتھ لے جائیں کہ میں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا, آفیسر کو بتا سکیں کہ میں آلریڈی میں اپلیکیشنس فائل کر چکا ہوں. سو آفیسر چیز کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور اچھا بھی سمجھتے ہیں. سیکنڈلی اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس مثلاً ڈگریز ہیں, اوریجنل ڈگریز وہ لے کے جانی چاہیے. اور ادروائز کوئی اور ایسے خاص کویشچن نہیں کہ جو جس کی وجہ سے کوئی پرسن کنفیوز ہو. پہلا اسٹیپ ٹیکنیکل اسٹیپ ہے, فرسٹ اسٹیپ جو پٹیشن فائلنگ ہے, وہ پہلے اسٹیپ میں ایکچولی انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں, اس میں انہوں نے اپنا اگر ریسرچر ہے تو ریسرچ سے ریلیٹڈ پروفیشنلز ہیں, وہ دوسرے ٹریک جو نان ریسرچ ٹریک پر ہیں, ان کے ایکسپیرینسز, ان کا ورک, ان کی امپورٹینس, یو ایس اے میں کیسے اس کو فائدہ ہوگا, یو ایس اے کی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا, ان سے لنک کرنا ہوگا کہ کیسے امریکہ اگلے چند سالوں میں, 20 سالوں 50 سالوں میں کس فیلڈ میں کیا کیا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ کیا کیا گیپس ہیں جو کہ میں آ کے فل کر سکتا ہوں. ایوری پرسن ان اینی فیلڈ. یہ پروگرام بعض اوقات لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے شاید یہ اسٹیم ڈگری ہولڈرس کے لیے, ایسا نہیں ہے. کسی بھی ڈگری, کوئی بھی ڈگری ہولڈر کسی بھی فیلڈ کا پرسن اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. امریکہ میں جتنی بھی ڈگریز کرائی جا رہی ہیں, جو بھی فیلڈز اویلیبل ہیں دنیا کی ساری ڈگریز جو بھی پاسبل ہیں, یا کسی بھی فیلڈ کے لوگ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لولی. اچھا ہم ایک چیز مس کر گئے جس میں اسٹوڈنٹ ویزا ہے, جی وہ ہم نے مس کر دیا کہ اگر اسٹوڈنٹس وہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا آسانی ہے, اکثر ان کو کتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے, کون سے مسائل آتے ہیں, کون سی غلطیاں کرتے ہیں. امریکہ کا نا ایک بہت مثبت بہت پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس میں سی جی پی اے کے ساتھ ساتھ آج تو صرف سی جی پی کی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اٹس ناٹ اے کی فیکٹر اوور دیئر. بہت سی یونیورسٹیز اسٹوڈنٹ کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں, ایس او پی میں ریکمنڈیشن لیٹر اگر ساتھ پرووائڈ کیے ہیں اسٹوڈنٹ نے, وہ دیکھیں گے اسٹوڈنٹ کا پوٹینشیل کتنا ہے. وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, سوشل ایکٹیویٹیز میں, ادر جو ادر دین ایکڈیمیا بھی, جو ایکڈیمیا سے ایسوسیٹیڈ جو بھی ادر ایکٹیویٹیز ہیں. ایون آئی نو اسٹوڈنٹ, ان کا ایک ایچ آر کے وہ بتا رہے تھے, ان کا ہم نے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کا ہم نے اسکالرشپ کیا ہے, دا اسٹوڈنٹ واز ٹیکنگ کیئر آف ہز پیرنٹس, اینڈ وہ اس بیسس پر کہ میرا وہاں پہ وقت لگتا رہا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کیا. سو یونیورسٹی نے ان کا ایک بیچلر کا کچھ ایک ایڈیشنل اسکالرشپ ہوتا ہے آنرس کا, دے آفرڈ ہم دیٹ تھنگ. امریکہ میں یہ بڑا منفرد نظام ہے کہ وہاں پہ آپ کے جتنا پوٹینشیل ہے جس پہ آپ اس کو وہ ویٹیج دیتے ہیں, جو بھی پازیٹیو پوٹینشیل ہے, جو انرجی آپ جہاں آپ نے کنزیوم کی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ وہاں پہ لینگویج ریکوائرمنٹس اکثر کویشچن آتا ہے کہ آئلٹس اور ٹاپ فیل, اور یہ وہاں پہ ڈوولنگو ایک بڑے چیپر ایگزام ہے, 21-22 ہزار روپے اس کی فیس ہے, کمپیریٹیولی ایزی بھی ہے آئلٹس اور ٹافل, وہ ایکسیپٹ جی وہ ہوتا ہے, ہاں جی آن لائن ایگزام ہے, وہ وائڈلی ایکسیپٹیبل ہے امریکہ میں. ایون بہت سے اب یورپ کی کنٹریز, کئی اور کنٹریز وہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں اس ڈوولنگو ایگزام کو. سستا بھی ہے, آئلٹس ٹافل کی فیس تقریباً 65-70,000 روپیز کی ہے. تو اس کے علاوہ آئی ٹی ای پی ایک ایگزام ہے, وہ فری ہے امریکہ میں, کئی یونیورسٹیز وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں. اکثر کویشچن یہ بھی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی ہے, بڑا کویشچن کہ ہمیں امریکہ ایکسپینسو ہے, تھنگس لائک دیٹ. امریکہ میں اگر ہم اسکالرشپ کو اگر ہم سائٹ پہ بھی کر دیں
نارملی یہ کہ 15 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ پر سیمسٹر فیس ہو سکتی ہے. $5,000 سے بہت سی اچھی یونیورسٹیز کی سیمسٹر کی فیس 25 سے 30 لاکھ روپے ہے. اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے اب اسٹوڈنٹ نے اپنے جو اپلیکیشن فائل کی ہے اس میں اس نے کتنا پوٹینشیل شو کرا ہے اپنا. کوائٹ پاسبل ہے ان کو 100% فی ویور مل جائیں, ایون منتھلی اسٹائپنڈ مل سکیں. وی ہیو سین اے لاٹ آف کیسز جس میں اسٹوڈنٹس کو ایون 3.2 CGPA سم ٹائم اس سے کم پہ بھی اسکالرشپ آفر ہوئے ہیں. یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس باسٹن ایک اچھا ادارہ ہے, کیونکہ میساچیوسیٹس اسٹیٹ جب ہم بات کرتے ہیں, باسٹن کیمبرج کی بات کرتے ہیں, تو MIT ہارورڈ آر دیئر, اور وہ ایک ٹیکنالوجی کا انرجی سیکٹر میں IT سیکٹر میں ایک ہب بنا ہوا ہے ان انسٹیٹیوشنس کی وجہ سے. تو وہیں نیئر بائی یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس باسٹن ہے. کئی ہم نے اسٹوڈنٹس کے جو انڈر گریڈ کے ایڈمیشنس کروائی ہیں, ان کی یونیورسٹی کی 38,000 اینول فیس ہے. ایکسٹرا کریکولر ان کا زیادہ اچھا تھا یا کیا, کس وجہ سے ان کو؟ جی ہاں, کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں. مثلاً اب اسٹوڈنٹس کے اگر لیٹ سے وہاں پہ ڈولنگو کی ریکوائرمنٹ 110 اسکور تھا, کس نے 115 لیے ہوئے, تو انہوں نے اس کو ایز این ایڈوانٹیج سمجھتے ہوئے انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس کو اینول $16,000 اسکالرشپ وہ دے دیتے ہیں, جو ان کی فیس ہے اس میں سے $16,000 ویو کر دیتے ہیں. وہاں پہ اس روان یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ان کی نارمل فیس 30,000 ہے, بٹ وہ انیشلی $10,000 اسکالرشپ دے دیتے ہیں, فی ویو کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی UG والے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے کئی ایسی امریکہ یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے یہ کرائٹیریا رکھا کہ آپ نے وہاں پہ CGPA مینٹین کرنے, اگر آپ 2.5 سے 3.8 کے درمیان CGPA کو مینٹین کرتے ہیں آپ کو مزید فی ویور ملتا چلا جائے گا. یس, اور 20 آورز آن کیمپس, فرسٹ ایئر میں امریکہ میں یہ کہ آن کیمپس ورک الاؤڈ ہوتا ہے 20 آورس پر ویک, اینڈ سمر میں فل ٹائم ورک الاؤڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ وہاں سے اپنے ایکسپینسز کافی حد تک کور کر سکتے ہیں, اینڈ میجورٹی 90% یا اس سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایسے جاب مل جاتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں گورنمنٹ نے سسٹم ایسا بنایا, دے وانٹ کہ اسٹوڈنٹ جو آیا ہے وہ وہاں پہ آ کے پڑھے, صرف پیسے کمانے کے چکر میں نہ پڑ جائے, پڑھے بھی صحیح. اور اس کے علاوہ کئی لونز ہیں, کئی اسکالرشپس ہیں, CGPA جس میں کہ مینٹین کرنے سے ہوتا ہے, ٹیچر اسسٹنٹشپس مل جاتی ہیں. ایسی کئی مواقع ہیں, کئی اپرچونیٹیز ہیں جن سے وہ اپنا لیونگ اور جو فیس کے میٹرز ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں. انیشلی یہ کہ جانے کے لیے لیٹس سے ایک یونیورسٹی کی فیس سیمسٹر کی $10,000 ہے, تو $4,000-5,000 یونیورسٹی کے جن کو آپ پہلے پے کریں, 40-50% اپ فرنٹ پے کریں, ویزا کے لیے اپلائی کریں, ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ آنے کے بعد وہاں پر ریمیننگ فیس پے کریں 15-20 لاکھ 22 لاکھ روپے میں. اگر وہ سیلف پر جا رہے ہیں, اسکالرشپ ہو جاتے پھر تو بات ہی الگ ہے. سو اس میں ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اگر ویزا ڈینائی ہو جاتا ہے تو یونیورسٹیز وہ فیس 100% ریفنڈ کر دیتی ہیں. سو دے شوڈنٹ بی فیئر اباؤٹ دس تھنگ. لاسٹ ایئر امریکہ میں جو ٹوٹل 1.1 ملین اسٹوڈنٹس فرام آل اکراس دا ورلڈ گئے ہیں. سب سے زیادہ انڈینس تھے, تقریباً 4.25 لاکھ انڈینس گئے. دوسرے نمبر پہ چائنا سے تھے تقریباً 3 لاکھ کے قریب. دین تھرڈ نمبر پہ کورینس تھے 50,000 کے قریب ہیں, اینڈ پاکستان سے بھی 13,000 اسٹوڈنٹس گئے ہیں. سو دیٹس آلدو ہمیں اس سے زیادہ لوگوں کو جانا چاہیے. اگر ہم انڈیا کے اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو پھر بھی ہمارے ان کے اگر وہاں 4.25 لاکھ اسٹوڈنٹس ان کا گیا ہے تو ہمارے 13,000 گئے. آلدو کم ہے, بٹ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس کو اگر یہ لگتا ہے کہ ویزے ہی نہیں لگتے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پچھلے سال لاسٹ ایئر 13,000 گئے ہیں, اس سے پچھلے سال 11,000 گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس زیادہ اپلائی کر رہے ہیں یا نمبر آف ویزاز بڑھ رہے ہیں, آفر ہو رہے ہیں زیادہ. سو آئی وش کہ اس سال اللہ کرے کہ یہاں سے 50,000 اسٹوڈنٹ جا سکے, اس سے زیادہ جا سکیں. سو دے مسٹ تھنک اباؤٹ دس تھنگ. یہ جو رومرز ہیں کہ فیس اسٹرکچر بہت زیادہ ہے, فیس اسٹرکچر مینیجیبل ہے. سیکنڈ تھنگ, ویزا نہیں لگتے, ویزاز لگ رہے ہیں. 13,000 اسٹوڈنٹس پچھلے سال کے, اٹ مینس کہ اتنے سارے پوٹینشیل ان اسٹوڈنٹس میں تھا اور وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے تھے. سو دے ڈو انکریج ایسے ادارے چوز کریں, ڈفرینٹ اپلیکیشنس فائل کریں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں, جہاں سے جو بیسٹ آفر آتی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. کئی یونیورسٹیز ہیں جو فی ویو کر دیتی ہیں, اپلیکیشن فیس وہ بھی ویو کر دیتی ہیں. PhD کے لیے ان کا ایک اچھا سسٹم یہ بھی ہے کہ سپروائزر کے کانسینٹ, نارملی دنیا میں یہ ہے کہ آپ اکثر پہلے سپروائزر سے کانسینٹ لیتے ہیں PhD کے ایڈمیشن کے لیے, دین آپ پھر یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, ادر ریکوائرمنٹس اور اپلائی کرتے ہیں. امریکہ میں دونوں ماڈلس ہیں. آپ سپروائزر سے کانسینٹ لے کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. کئی بار لوگوں ہوتے ہیں کہ ہمیں کانسینٹ ہی نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں. سو اٹس گڈ کہ وہ اپلیکیشن فائل کریں. یونیورسٹی ول ڈیسائڈ کہ ان کو اسکالرشپ دینا ہے ان کے پروفائل کی بیسس پر, مارکس اور ادر ریکوائرمنٹس کی بیسس پر, وٹ ایور. سو ان کو جب آفر ہو جاتا ہے اسکالرشپ, دے شوڈ گو فار PhD. سم ٹائم آئی ڈو سجیسٹ ٹو مینی پیپل جنہوں نے ماسٹر ایم فل کیا ہوا ہے,
اور پی ایچ ڈی پلان کر رہے ہیں. انہیں اب یہ سوچنا چاہیے ان کو آیا وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کا پرپز کیا ہے. اسکالرشپ ملتا ہے تو چلیں بہت اچھی بات ہے. اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آئے وہ ایکڈیمیا میں جانا چاہ رہے ہیں یا وہ پروفیشنل ٹریک پہ جانا چاہ رہے ہیں. اگر پروفیشنل ٹریک پہ جانا چاہ رہے ہیں, جاب لائف میں جلدی آنا چاہ رہے ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ سیکنڈ ماسٹر کریں وہاں سے. اوکے, اٹس ویری کامن. بہت سے لوگ پہلے اپنے کنٹری سے ماسٹر ڈگری کر کے امریکہ میں آ کر دوسرا ماسٹر کر لیں. امریکہ میں ماسٹر وہی کورس ورک یا جس کو ہم پروفیشنل ٹریک کہتے ہیں, 2 ایئر کی ڈگری ہے مثلاً, یا اسی طرح سے تھیسس بیس ریسرچ بیس ڈگری ہے. سو جنہوں نے پروفیشنل ٹریک پہ جانا ہے وہ بہتر ہے پروفیشنل ٹریک والی ہی ڈگری آپٹ کریں جس میں ریسرچ نہ کرنی پڑے ان کو. اور وہ ان کے 8 یا 9 کورسز ٹوٹل 10 کورسز 2 سال میں انہوں نے یہ پاس کرنی ہوتی ہیں. تو ان کو سفیشینٹ پلینٹی آف ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کورسز کے علاوہ آن کیمپس جاب بھی کر سکیں اور ادر جابس کے لیے انٹرنشپس ایٹسی کر سکیں. سو 2 سال کے اندر وہ آلریڈی ایسوسیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ریلیونٹ انڈسٹری, ریلیونٹ ادارے, انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز سے لنک ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. ڈگری کے بعد 1 سے 3 سال کا او پی ٹی آفر ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک پوسٹ اسٹڈی ورک, وہ ان کو آفر ہوتے ہیں. سو دے کین ورک اینڈ ارن اے لاٹ آف منی. جو انہوں نے تھوڑے بہت اگر پیسے شروع میں دیے بھی ہیں دیٹ ول کم بیک, وہ ریکور ہو وہ ڈگری بھی آ جائے گی, وہاں کا ایکسپیرینس بھی ہے, پلس جو ہم نے امیگرینٹ ویزا کے پروگرام ڈسکس کیے ہیں ان پہ گرین کارڈ لیں, سٹیزن بنیں اور اپنی فیملی کو اسپانسر کریں, بہن بھائی ہوں ان کے بچوں کو. سو اٹس لائک اے ٹری, آپ گئے تو آپ نے اپنی پوری ایک جنریشن کو آگے جنریشن ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن پہلا پوائنٹ اس میں سب میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, اور آپ کو اس طرح سسٹم خود سمجھنا ہے. کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے سے پہلے ایجنٹ شوڈ اسسٹ یو, وہ مسٹ ناٹ بی آن دی ڈرائیونگ سیٹ. وہ اسسٹ خود جو کوشش کریں, خود محنت کریں. آپ کا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ خود ایسے ڈاکومنٹس لے کے آئیں جہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں ان کو ریکور کریں, ان کو پورا کریں, ان کو ٹریٹ کریں, اور اس کے بعد اس مقام پہ پہنچیں تاکہ آپ کا ویزا ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے کہ اویئرنیس خود بھی ہونی چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے بات کریں, مطلب یونیورسٹی کی فیس پے کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کسی ایجنٹ کو 40 لاکھ پکڑا دیں کہ آپ یونیورسٹی کی فیس پے کریں. آپ خود پے کر سکتے ہیں, بالکل صحیح. یونیورسٹی واچر دیتی ہے, ایجنٹ آپ کو اسسٹ ضرور کرے ہو کہ آپ نے اس یونیورسٹی کی فیس پے کرنی ہے, گو فار اٹ. میک شیور کرے کہ چیز ساری ہو گئی. ہاں جی اتنا ہے اس میں اسی طرح سے بالکل ٹھیک ہے.